अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रमज़ान का खुसूसी प्रोग्राम खास मेहमान, और आज भी मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। अब अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे हाफिजा आयशा अहमद को। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं आविश? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस माह मुबारक की बरकतें हमें समेटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और कैसे गुजर रहे हैं आपके रोजे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा, आपने आयशा जैसे माशाल्लाह से हिफ्स किया हुआ है, तो रमजान में आपकी कुरान को लेके क्या एक्टिविटी रहती है? किस तरह से आप कुरान पढ़ती हैं? कितना आप कुरान मुकम्मल कर लेती हैं? और आप क्या कहेंगी, मतलब अक्सर मैंने ये भी नोट किया है कि लोग ज्यादा के चक्कर में जो मीनिंग्स हैं कुरान को समझ के पढ़ना, उसका मफहूम पढ़ना, उसकी तालीमात पे सही तरह से अमल करना, उसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। लोगों की कोशिश होती है, और ये कंपटीशन भी चलता था बाकायदा हमारे बचपन में कि मैंने 3 कुरान खत्म कर लिए, मैंने 2 कर लिए। तो इस रेस में एक तरह से हम लोग लग जाते थे, और बाज़ औक़ात मुझे अच्छी तरीके से अंदाजा है कि खुद बहुत सी गलतियां हो जाती हैं इस चक्कर में ना, जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश में। तो इस मामले में आप क्या एडवाइस करेंगी? अच्छा, सबसे पहले मेरी रमज़ान की रूटीन और डेली लाइफ जो वैसे रमज़ान के अलावा है उसकी रूटीन तकरीबन सेम ही है। बस एक ये फ़र्क होता है कि रोज़े का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला जब तौफीक देते हैं इंसान को तो अमल करना और उस पर साबित कदम रहना हमारा काम है। अल्लाह ताला ने तौफीक हर इंसान को देनी है, लेकिन हम कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, हम किस चीज़ पर अमल करते हैं, ये अल्लाह ताला ने हम पर छोड़ा हुआ है। हिफ्ज़ करना कहते हैं बहुत यानी कि मुश्किल काम है। हिफ्ज़ करना मुश्किल काम नहीं है, हिफ्ज़ करके उसको याद रखना बहुत मुश्किल काम है। और दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जो कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ किसी को भी याद हो, सीने में महफूज हो। ये अल्लाह ताला का एक मुआजिज़ा है और ये बहुत बड़ा एजाज़ है। कहा जाता है ना कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे कि कुरान पढ़ता जा और मंजिलें तय करके ऊपर चढ़ता जा, यानी कि जहाँ पर आपके कुरान की तिलावत खत्म होगी वही आपकी जन्नत में मंजिल होगी। तो उसको आसान अल्फाज में मैं ये कहूँगी कि याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, याद करना मुश्किल नहीं है। याद रखने के लिए आपको रोजाना उसकी तकरार करनी पड़ती है, रोजाना उसको पढ़ना पड़ता है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक का यहाँ पर जिक्र करूंगी मैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ सूरतुल बकरा कहा जाता है, बहुत सी रिवायात में आता है कि तकरीबन 8 साल में उन्होंने वो हिफ्ज़ की थी। अच्छा, 8 साल में सिर्फ सूरह बकरा हिफ्ज़ की थी, और इसकी वजह ये थी कि वो एक आयत पढ़ते थे, उसको समझते थे, उस पर अमल करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। लेकिन आज का जो हमारा दौर है उसमें अमल बहुत बहुत मुश्किल हो गया। हम जितनी भी चीज़ों से बचने की कोशिश कर लेना, कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। तो आज मैं सुबह में एक बुक का मुताला कर रही थी, तो उसमें एक बड़ी ज़बरदस्ती बात मुझे समझ में आई कि अल्लाह ताला हर इंसान से उसके अमाल के मुताबिक हिसाब लेगा, यानी कि आपने कोशिश कितनी की है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, एक आम के पेड़ के नीचे जाके आप खड़े हो जाएं और मुंह खोल लें और कहेंगे ये आम कट के मेरे मुंह में गिर जाएगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको कोशिश करनी है, और जितनी आप कोशिश करेंगे उतना आप कामयाब होंगे। और आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि कंपटीशन करते थे, और हमारे भी बचपन में ऐसे ही होता था। काफी सारे कजिन्स जो है आपस में पेरेंट्स अब देखते हैं इसको ये प्राइज मिलेगा किसने कितनी जल्दी कितना पढ़ा है और कितना खत्म किया। इस कंसेप्ट को अगर मैं कहूँ तो एक तरह से ये सही भी है कि आप अपने बच्चों को एक अच्छाई की तरफ लेकर जा रहे हैं, एक अच्छाई की तरगीब दे रहे हैं, लेकिन उस अच्छाई की तरगीब देने का तरीका ये है कि आप उनसे कहें कि आप उसको जो उसका हक है पढ़ने का, कुरान पाक का जो हक है पढ़ने का, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपसे इस अंदाज में बात करूँ कि आपको मेरी बात ही समझ में ना आए, तो ये बहुत अजीब सी बात हो जाएगी। आप कहेंगे अरे ये क्या कह रही हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे बातें कर रहे हैं। अब हम उन बातों को जिस तरह से समझेंगे वो उसी तरह से हमारी समझ में आएंगी और उसी तरह से हमें वो चीजें फील होंगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि डेली लाइफ में आप इसको रखें, और जो हिफ्ज़
یعنی کہ ہم کس طرح سے عمل کر رہے ہیں اور کس طرح سے ہم ان تمام چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. عمل کرنا، توفیق دینا اللہ کا کام، عمل کرنا، کوشش کرنا. یہ نہیں اچھا بہت سے لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے سنا ہے، نہیں نہیں ہم تو حفظ نہیں کروائیں گے اپنے بچوں کو، یا ہم حفظ نہیں کر سکتے. اگر بھول گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے، ذمہ داری بھی پھر اس کی ہے. دعا آپ کریں اللہ تعالیٰ آپ نے توفیق دی ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. تو میں نہیں سمجھتی کہ کبھی کوئی مشکلات آ سکتی ہیں آپ کی زندگی میں. صحیح. اچھا، حفظ کے حوالے سے ایک چیز میں اور معلوم کرنا چاہ رہی تھی. جیسے آپ نے بھی کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے حفظ کیا تھا 8 سال میں سورہ بقرہ کو. تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو 30 کے 30 سپارے حفظ کروائیں، یا پھر یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ کچھ صورتیں انہوں نے جیسے سورہ بقرہ، سورہ یاسین، سورہ رحمان، کچھ صورتیں جو زیادہ ہمارے جو ہے وہ ایک طرح سے فضیلت تو خیر پورے قرآن کی ہے، لیکن جو ذرا زیادہ کہتے ہیں کہ ان کی فضیلت زیادہ ہے، تو وہ یاد کر لی جائیں، وہ حفظ کر لی جائیں. تو جب بھی کیا حافظ کہلاتا ہے انسان؟ اچھا، حفظ کرنے کے لیے ایک ٹیگ یہ ہے کہ حافظ القرآن جو ہے وہ پورے قرآن کا حافظ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اتنا نہیں کر سکتا، اس کو شوق ہے، تو وہ کچھ صورتوں کو بھی حفظ کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر وہ یاد کر لیتا ہے، فار ایگزامپل اس کو یاد ہو جاتی ہیں کچھ بھی صورتیں، ان کو بھولنا نہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے یاد کر لیا آپ کوشش کریں کہ اس کو بھولیں نہیں، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں، تو یہ بھی پاسبل ہے. لیکن ایک جو حافظ القرآن ہے وہ پورے قرآن کا حافظ کہنا. صحیح. اچھا، ابھی جیسے رمضان اب جیسے چل رہے ہیں تو بچوں کے سکولز بھی ساتھ ساتھ ہیں، کچھ بچوں کے پیپرز بھی ہو رہے ہیں. تو اس صورت میں ہر ماں باپ کی ڈیفینیٹلی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ کم از کم رمضان کے مہینے میں قرآن مکمل کرے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ مطلب یہ کس طرح سے ماں باپ کو اولاد کے معاملے میں قرآن کو لے کے جو ہے نا ان کی تربیت بھی کرنی چاہیے اور قرآن پڑھوانا چاہیے کہ وہ بے ادبی بھی نہ ہو قرآن کی. جیسے میں نے کہا کہ مجھے اپنے بچپن میں اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ بعض اوقات بہت سے غلط الفاظ جو ہے وہ جلدی میں روانی میں، کیونکہ کمپٹیشن چل رہا ہوتا تھا تو وہ ہو جاتا تھا. تو اب بچوں کی اتنی ٹف پڑھائی، اس کے ساتھ قرآن ڈیفینیٹلی مطلب روٹین کا حصہ ہونا چاہیے. تو کس طرح سے قرآن کو پڑھنے کا معمول جو ہے وہ رکھیں رمضان میں؟ اچھا، کوئی ایک لمٹ نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میرے ہاں وہ عمل مقبول ہے جو کہ مستقل ہو، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. بچوں کو ترغیب دینے کے لیے نا آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی، ہمارے ساتھ بھی اپنے بچپن میں یہی ہوتا تھا. ہمیں جس کام سے منع کیا جاتا تھا نا، ہم وہی اسی کی جستجو ہوتی تھی. فار ایگزامپل آپ نے سوئچ میں ہاتھ نہیں لگانا، سوئچ میں ہی جا کے ہاتھ لگا رہے ہیں. استری کو نہیں پکڑنا، استری کو ہی پکڑ رہے ہیں. تو بچوں کو آپ جس کام سے منع کریں گے نا، بچہ اس کام سے نہیں رکے گا. یا آپ جس کام سے بچے کو ڈرانے کی کوشش کریں گے نا، بچہ آپ کے سامنے تو ڈر جائے گا لیکن وہ بعد میں اس چیز کو کرنے کی کوشش کرے گا. قرآن سے ڈرائے نہیں آپ بچوں کو، دین اسلام سے ڈرائے نہیں. ہماری ایگزامپلس کیا ہوتی ہیں؟ ہماری ایگزامپلس ہوتی ہیں اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی، برے کام کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. اسلام کا یہ کنسیپٹ نہیں ہے. اسلام جنت اور دوزخ نہیں ہے. کیا کبھی کسی پیرنٹ نے، کسی ماں نے اپنے بچے کو یہ کہہ کر قرآن کی ترغیب دی یا نماز کی ترغیب دی کہ بیٹا آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کے ہم سب فیوریٹ ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اس سے ملاقات، ہم اس سے باتیں کریں. قیامت کے دن جنت میں جب ہم جائیں گے تو جنتیوں کے لیے سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا دیدار ہی ہوگا. ہم یہ کنسیپٹ کیوں اپنے بچوں کے اندر پیدا نہیں کرتے؟ ہم کیوں صرف ان کو جہنم سے ڈرا رہے ہوتے ہیں اور جنت کی لالچ دے رہے ہوتے ہیں؟ تو ایک طرح سے ڈیلنگ ہو گئی نا کہ آپ نے ڈیلنگ کر لی. میں کوئی اچھا کام کروں گی، بھائی مجھے تو جنت میں ایک گھر مل جائے گا. میں کوئی برا کام کروں گی، مجھے دوزخ میں جانا ہوگا. ہم اللہ اور اس کے رسول سے قرب، ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے اکثر ایک بات آتی ہے، اور ایک بات جیسے کہ میں بھی ٹیچنگ کے پیشے سے وابستہ ہوں، تو ٹیچر کے ہم فیوریٹ ہو جائیں گے نا تو مانیٹر بھی بن جائیں گے، ہمارے مارکس بھی اچھے آ جائیں گے اور ہمیں ٹیچر بہت زیادہ لائک بھی کریں گے. یہ چیز، یہ کنسیپٹ اگر
اگر ہم بچوں کے اندر پیدا کریں کہ جس طرح سے ٹیچر کے آپ فیوریٹ ہوں گے تو آپ کو تمام یہ چیزیں ملیں گی، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ہوں گے تب بھی آپ کو یہ چیزیں آٹومیٹکلی مل جائیں گی. اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی، آٹومیٹکلی جنت ہمارے پاس. اللہ کی ناراضگی لی ہم نے، آٹومیٹکلی جہنم میں. تو یہ کنسیپٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے بچوں کے اندر. بالکل صحیح آپ کی بات کی ہے، بالکل صحیح بات ہے. اچھا، قرآن کو اس کے مفہوم کے ساتھ سمجھنا یہ کس عمر سے بچوں کے لیے ضروری ہے؟ اور مجھے جیسے میں یہ سوچتی ہوں، میری ایک فرینڈ ہے، اس نے مجھے کچھ عرصے پہلے، تقریباً اس بات کو بھی ہو گئے ہوں گے کوئی 10-12 سال، اس نے ایک آرگنائزیشن کا مجھ سے ذکر کیا. تو اس نے کہا کہ وہ جو آرگنائزیشن ہے نا، وہ بڑی تھراپیز بھی کراتی ہے جن لوگوں کو اسٹریس رہتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، تو ان کے لیے بہت اچھی ہے اور یہ سب کچھ. اچھا، میرا اپنا یہ معاملہ ہے کہ میں کچھ مطلب ڈپریشن وغیرہ، ایک تو میں اس چیز کو مانتی اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میرا الحمدللہ اس طرح کا معاملہ نہیں رہا. تو میں اس پہ بحث کری تھی کہ کیوں مطلب ڈپریشن اور اسٹریس کے لیے کیوں ہی کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرنا ہے. کیونکہ لیکن نہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے، وہ بہت اچھی آرگنائزیشن ہے. وہ مطلب جو ان کی جو پرنسپلس انہوں نے سیٹ کیے ہوئے یہ ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا اور ایمانداری سے سارے کام کرنے ہیں. تو میں نے اس سے اس وقت کہا، میں نے کہا کہ یہ سارے کام تو ہماری کتاب پہلے ہی ہمیں سکھا رہی ہے اور ہمارے بزرگ 1400 سال پہلے یہ ساری تعلیمات دے کے جا چکے ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی ایک ایسی آرگنائزیشن کو جو کہ پتہ نہیں کسی کوئی ویسٹرن کنٹری ہمارے ملک میں آ کے چلا رہی ہے، تو اس کو میں کیوں جوائن کروں؟ تو بالکل وہی چیز، مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کے ساتھ اپنا وہ ناطہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں اس سے نہ ہم نے جوڑا، نہ اپنے بچوں کو اس طرح سے جوڑا. ہم قرآن پڑھا تو لیتے ہیں، ہمارے بچے کا قرآن شروع ہوتا ہے 4 سال کی عمر میں اور پھر وہ 7 سال 8 سال کا بھی 10-12 سال کی عمر میں مکمل ہوتا ہے اور بس پھر رکھ دیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی عربی پڑھی جاتی ہے. تو اگر ہم قرآن کو عائشہ اس طرح سے پڑھ رہے ہوتے تو کیا آج ہمارا معاشرہ اتنی برائیوں کا شکار ہوتا؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آ کر دنیا میں ہر وہ چیز بتا دی جس کو آج ہم اسٹریس اصل میں ہے کیا، اللہ تعالیٰ سے دوری، مایوسی، شیطان کے نرغے میں پھنسنا. ہم کوئی بھی بات سوچ رہے ہوتے ہیں، نیگیٹو وائبس جو آتی ہیں ہمارے اندر وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ شیطان کی طرف سے آتی ہیں. اس نے تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا تھا نا، میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میرا بندہ کبھی بھی تمہارے جھانسے میں نہیں آئے گا، تم کتنی بھی کوشش کر لو. ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا ایمان متزلزل ہے کیونکہ ہم اس کتاب سے دور ہیں جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کا پیغام حضرت آدم سے لے کر آخر تک آیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اس کو لیڈ کر کے چلیں گے. ہم بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اگر میری کسی سے بات ہوتی، نہیں 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 ہمیں نہیں بتاؤ، ہم نے اگر سن لیا تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا. یہ چیز جو آتی ہے نا، یہاں پر آ کر معاملات سارے خراب ہو جاتے. وہی جو پہلے بات میں نے پوچھ کی کہ ہم نے اپنے دین کا معیار، اپنے ایمان کا معیار صرف جنت اور دوزخ رکھ دیا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف غور کریں نا تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ تواب الرحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. آپ اس سے دوستی تو کریں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا شروع کر دیں گے، آپ کے بچوں کی آٹومیٹکلی جو ماحول وہ دیکھتے ہیں، جس ماحول میں وہ رہتے ہیں، اس کو وہ فوراً اڈاپٹ کرتے ہیں. آپ اگر ان کے سامنے کوئی بھی کام کریں، فار ایگزامپل میرے ابا جب میں چھوٹی تھی تو اخبار پڑھا کرتے تھے، میری عادت ہے، میں پڑھتی ہوں. میری امی اگر کوئی کام کر رہی ہیں تو وہ عادت مجھ میں آٹومیٹکلی آئے گی. تو آپ بچوں کو جس طرح کا ماحول دیں گے، آپ یہ نہیں کہ آپ قرآن پاک کھول کے بیٹھے ہیں اور بڑے ہی مشکل الفاظ میں ان کو اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. نہیں، آپ سٹوریز سنائیں. قرآن مجید میں تو واقعات ہیں نا، تو واقعات آپ کسی بھی پیغمبر کے واقعات، جیسے اسپائڈر مین اور فلانا مین اور یہ مین اور وہ مین بچوں کو رٹے ہوئے ہیں، آپ اسی طرح سے انبیاء کے قصے سنا سکتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے قصے سنا سکتے ہیں، بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. رات کو جب بچے سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو آپ کی بانڈنگ اپنے بچوں کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ ان سے ڈیلی روٹین پوچھیں. اگر انہوں نے بیچ میں کوئی بھی ایسا کام کیا، جھوٹ بولا، آپ نے کسی کلاس فیلو کو پریشان کیا، کسی دوست کے ساتھ کوئی مس بہیو کیا،
کوئی ایسی بات کر دی, آپ اس کو انہیں واقعات, کوئی ایک ایسا واقعہ لے لیں, انہیں واقعات کے ذریعے سے اس کو آپ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں. معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے, معاشرہ سدھر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ضرورت ہے پہلے ہمیں خود پر کام کرنا ہے. جب ہم خود پر کام کریں گے تو آٹومیٹکلی ہماری جو نسل ہے وہ بہترین ہو جائے گی. بے شک, بالکل صحیح بات کی آپ نے. اور ابھی آپ نے یہ جو بات کی نا کہ ہمارے جو ہیروز ہیں, جو اصلی ہیروز ہیں, تو ان کے بارے میں بچوں کو بتانا, ان کی جو سارے قصے ہیں وہ کوٹ کرنا, ان کی زندگی سے ہم کہاں کہاں پہ رہنمائی لے سکتے ہیں. اچھا, آج کل کے وقت میں اگر کسی سے کہو نا کہ دیکھو فلاں اس طرح کا جو واقعہ ہوا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو یہ کیا تھا, تو کہتے ہیں وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, مطلب وہ پیغمبر کہاں, ہم کہاں وہ. تو یہاں بات ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ان کی جو جتنا تحمل تھا ان کے اندر, جتنی برداشت تھی, جتنا وہ مطلب اتنا آرام سے معاف کر دیتے تھے, اگر اس کی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو آگے سے یہی جواب سننے کو ملتا ہے کہ وہ تو ظاہر سی بات ہے, وہ تو ہمارا ان سے کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے, ہم ٹھہرے عام انسان. تو ہم لوگوں نے بیسکلی اس کانسیپٹ کو اب تک نہیں سمجھا عائشہ کہ وہ جو لوگ بھیجے گئے تھے وہ ہمیں بھیجے ہی اس لیے گئے تھے ہمارے لیے کہ ہم ان کی زندگی کو فالو کریں, اور ہم لوگ وہ نہیں کر رہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اگر جی اچھا, یہاں پہ میں ایک چیز اور آپ سے کہنا چاہ رہی تھی کہ میں بچپن میں کوئی میرے خیال سے شاید 10 سال یا 11 سال کی تھی, تو ایک کتاب میری نظروں کے سامنے سے گزری. مجھے پڑھنے کا شوق بہت تھا, تو جو کچھ بھی ملتا تھا گھر والے روک رہے ہوتے تھے کہ نہیں پڑھو, مطلب ہر چیز نہ پڑھا کرو, لیکن مجھے پڑھنے کا تھا. تو ایک کتاب تھی قبر کا عذاب. تو وہ چھوٹا سا ایک تھا, جو نا چھوٹی سی ایک بکلیٹ سی تھی, تو وہ میں نے پڑھی. اب وہ پڑھ کے مطلب کتاب پڑھی ہے, مجھے کوئی پتہ نہیں کتنے دن تک نیند نہیں آئی, بالکل نہ, عجیب حال ہو گیا. پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک اور کوئی کتاب جو اخباروں کے اندر جو مسائل آتے ہیں مختلف, تو اس میں وہ لوگوں نے جو سوال پوچھے ہوتے تھے اس پہ جو جواب ہوتے تھے, تو ان کو پڑھتے مطلب پڑھنے کا تھا تو میں ہر چیز پڑھتی تھی. تقریباً 16-17 سال تک کی عمر تک آنے تک نا میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جانا تو میں نے جہنم میں ہی ہے, تو اب میں کچھ بھی کروں میں بچ تو نہیں سکتی. تو پھر بہتر یہ ہے کہ زندگی جیسی ہے ویسی میں گزار لوں, مطلب جس طرح سے میں ہر چیز کو اپنا کتنا ماروں گی. اگر میرے ان کیس نیلز بڑے ہوئے ہیں تو جب بھی میں جہنمی ہوں, اگر میں کبھی بال کٹوا لیتی ہوں تو جب بھی میں جہنمی ہوں. مطلب یہ تو پکا ہو چکا ہے کہ ہم سب لوگ جتنے بھی اس دور کے لوگ ہیں ہم سب جہنمی ہیں. پوچھنا میں یہ چاہ رہی ہوں آپ سے کہ یہ جو چیز ہے, جب میں نے پھر واقعتاً مطلب جیسے جیسے عمر بڑھی, کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی آپ جیسے, پھر ان سے بات چیت ہوئی, تو ان سے پتا چلا کہ نہیں, ہمارا رب تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے, اور وہ تو انسان کو پورا موقع دیتا ہے, آخری سانس تک موقع دیتا ہے کہ انسان بس توبہ کر لے. تو پھر ہوا کہ نہیں, مطلب اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والا ہے. تو اس پر مجھے پلیز بتائیے کہ جو ڈفرینٹ فرقے, ڈفرینٹ مسلک, ان کی ڈفرینٹ کتابیں جو اس طرح کی جو ڈراتی ہیں ہمیں, اس کے لیے ہم کیا کریں اور کتنا یہ صحیح ہے؟ اچھا, پھر وہی بات آ جاتی ہے, ہمارا معیار صرف جنت اور دوزخ ہے. اگر میں یہاں پر بات کروں, جب ہم چھوٹے تھے ہم نے اپنے اسکول میں ڈفرینٹ طریقے سے پڑھا, ہمارا کورس ڈفرینٹ تھا, ہمارا سلیبس ڈفرینٹ ہوتا تھا, ہمارے ٹیچرز کے پڑھانے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا تھا, ہم بڑے مختلف قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, ٹیچر کے سامنے آواز بھی نہیں نکلتی تھی. اس کے بعد ماحول چینج ہوا, ہمارے کزنز نے انہوں نے ڈفرینٹ ماحول میں پڑھا. اگر میں اب آج کی بات کروں, آج بچہ بالکل ڈفرینٹ ماحول میں پڑھ رہا ہے. جیسے کووڈ ہے, کووڈ کے بعد ٹوٹلی سب کچھ بالکل چینج ہو گیا. اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بھیجا, ان کو جس شریعت کے ساتھ بھیجا, اس ماحول میں جو چیزیں سوٹیبل تھیں انہوں نے وہ کی. ان کے بعد جتنے بھی انبیاء آتے گئے, ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بالکل الگ چیزیں ہوئی, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بالکل الگ, نوح علیہ السلام کے دور میں بالکل الگ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بالکل الگ. اگر میں صلاح الدین ایوبی کی بات کروں, ان کا بالکل ڈفرینٹ ایرا تھا. ارطغرل الغازی بہت فیمس ہوا, ان کا بالکل ڈفرینٹ ایرا تھا. اللہ تعالیٰ نے آج کے دور کے حساب سے ہمیں وہ مواقع فراہم کیے. ظاہر سی بات ہے, ہم اب پہلے لوگ خیموں میں رہتے تھے یا جنگلوں میں رہتے تھے یا ریگستانوں میں رہتے تھے, ہم وہاں جا کر نہیں رہ سکتے. ہمارے پاس ڈیجیٹلی ہر چیز موجود ہے.
ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہم کیسے سیدھا راستہ منتخب کرتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری سوچ کا کام ہے. بہت سے لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا، ارے نہیں انگلش نہیں، ہم تو انگلش نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ ہم باہر ممالک، ارے یار شلوار قمیص پہننے کا حکم ہے، آپ پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے جا رہے، آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ہم صرف ان چیزوں میں الجھ گئے ہیں. جو ہمارا اصل مقصد ہے نا، ہم اسلام سختی پہ نہیں پھیلا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا، تلوار کے ذریعے. جہاں تلوار کی ضرورت محسوس ہوئی وہاں تلوار استعمال کی، لیکن پہلے دعوت دی، پہلے نرمی کا مظاہرہ کیا. ہم ڈائریکٹلی ایسا طوفان مچا دیتے ہیں جا کے. اور جیسے بھی آپ نے ڈفرینٹ فرقوں کی بات کی، تو بہت زیادہ مسئلے مسائل جو ہے نا اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. آپ فرقوں کی اگر ابھی بات کریں تو فرقوں کو بھی آپ سائڈ کر دیں، ہر شخص اپنے آپ میں ایک عالم بن کے بیٹھا. آپ ذرا کسی کے حق میں ایک پوسٹ تو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں وہ آپ کا اگلا بندہ کیا حال کرتا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں انہوں نے خراب کیے، کیونکہ ہمارا تعلق صرف جنت اور جہنم کے ساتھ رہ گیا. ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بن ہی نہیں پا رہا. جب وہ تعلق بنے گا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ابھی سردیاں ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں اتنی محنت سے. ٹھیک، فار ایگزامپل اتنی محنت سے ہم نے وضو کیا، اس کے بعد جا کے 50,000 خیالات ہمارے دماغ میں ہیں. ابھی کھانا بھی کھانا ہے، ابھی فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، 1.5 ٹکروں پہ ٹکریں ہم مار دیں. ہم اگر کسی، فار ایگزامپل اگر میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں تو ملنے کا کوئی انداز ہوگا، کوئی طریقہ ہوگا، کوئی پراپر ڈریسنگ ہوگی، پراپر بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوگا. وہ چیز ہمیں نہیں. اور جب تک یہ چیز ہم میں نہیں آئے گی نا کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں، بے شک ہم رب کو بھی نہیں دیکھ سکتے لیکن ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ کس حلیے میں دیکھ رہا ہے، کس انداز میں ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ چیز ہمارے، جب ہم ڈر کی جگہ پہ محبت کو لے آئیں گے نا، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے. اس ڈر کو ختم، ڈر اپنی جگہ پہ اپنے اعمال سے ڈریں، اپنے گناہوں سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع فرمایا ہے، میں کوشش تو کروں کہ میں اس کام سے رک جاؤں. اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور محبت سب کچھ کروا دیتی ہے، میرا یہ ماننا ہے. تو جہنمی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی آٹومیٹکلی جہنم میں داخل نہیں کریں گے. تو ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیسا تعلق رکھیں. اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے دیکھ کر حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ خالی کیسے لوٹاؤں. اور اگر 1-2 دن اوپر ہو جائے اور ہماری دعا قبول نہ ہو یا ہماری کوئی مشکل حل نہ ہو، ہماری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، فوراً ہماری زبان پر یہ شکوہ آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کو قائم کرنا ہر چیز کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہماری اس سے زندگی بھی آسان ہوگی، ہماری سوچ بھی آسان ہوگی، ہمیں سکون بھی ہوگا اور ہماری آگے کی منزل بھی آسان ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور یہ اللہ سے محبت کا احساس جب آپ کے دل میں پیدا ہونے لگتا ہے نا، تو پھر واقعی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا بہت بے معنی ہو جاتی ہیں. مطلب پھر وہ جنت، دوزخ اور یہ ساری کی ساری چیزیں وہ اس کا وہ نہیں ہوتا. اور ہماری یہاں اصل پرابلم یہی ہے کہ ہم نے چاہے وہ کوئی بھی مطلب جگہ ہو، کچھ بھی ہو، ماں باپ ہیں تو بچوں کو ڈرا کر ہی ہمیشہ اللہ سے متعارف کراتے ہیں کہ تم نے یہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اب تمہیں اس پہ سزا دیں گے، تم نے یہ چیز کر دی ہے تو تمہیں جو تمہارے تو ہاتھ جلائے جائیں گے. تو یہ واقعی مطلب وہ چیز ہے جو ماں باپ کے سمجھنے میں بڑی مطلب جو ہے نا ضروری ہے ان کو سمجھنا کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ آپ کر کیا رہے ہو. آپ ان کو باغی کر رہے ہو مذہب سے، آپ ان کو باغی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ ایک انسان جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ یہ کام مطلب یہ تو بڑا مشکل کام ہے، دین تو بہت مشکل ہے، جبکہ دین میں بہت آسانی ہے. اچھا، میں ایک چیز آپ سے عائشہ اور پوچھنا چاہوں گی کہ ایک جو بحث چلتی ہے وہ یہ کہ فرض نماز، مطلب کہ جو ہے کہ فرض نماز جو ہے وہ ساری وقت پہ ادا کرنا، اور اس کے ساتھ سنتیں اور باقی جو ہیں وہ ان کی فضیلت زیادہ ہے. تو اگر کوئی شخص مطلب جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں خواتین کے، ورکنگ ویمن ہیں، جیسے میرا اپنا معاملہ یہ رہتا ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو اگر میں فرض نماز جو ہے وہ وقت پہ ادا کر لیتی ہوں اور سنتیں رہ جاتی ہیں، تو اس سلسلے میں مطلب کوئی اس پہ ہے کچھ مطلب کہنا چاہیے کہ اس پہ الگ سے کچھ سزا ہے؟ سزا ایسے تو کوئی نہیں ہے، یہ آپ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرض نماز
ادا کرنے کا حکم دیا، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ اب آپ اس کو کس طرح سے مینج کر رہے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ وقت پر فرض نماز، ہم چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں نا آئے نماز، بچے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ ان کو چھوٹے جائے نماز لا دیں، اپنے ساتھ کھڑا کریں، نماز پڑھوانے کی کوشش کریں۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اور ٹرکی کی ایک مسجد تھی، ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ کیا کہتے ہیں جمعے کی نماز میں نہیں بچوں کو لے کر نہیں جانا ہے، بہت شور مچاتے ہیں، بچوں کو بازار لے کر جانا ہے، بچوں کو ڈزنی لینڈ لے کر جانا ہے، بچوں کو پارکس میں لے کر جانا ہے، لیکن مسجد میں لے کر نہیں جانا، یہ شور مچاتے ہیں۔ تو وہ امام صاحب جو تھے وہ پوری ایک بچوں کا گروپ بنایا ہوا تھا اور وہ ان کے ساتھ مسجد میں کھیل رہے تھے، یعنی کہ بچوں کو اتنا زبردست انوائرمنٹ دیا ہے کہ وہ مسجد میں آنے کا خود اظہار کرتے ہیں، ان کے اندر شوق پیدا کر دیا ہے۔ اپنے ساتھ بچوں کو جب ہم کھڑا کریں گے، ان کو عادت اس چیز کی ڈالیں گے کہ آپ نے بھی اس طرح سے نماز پڑھنی ہے، 7 سال 9 سال 12 سال آپ عادت ڈالیں۔ فرض نماز آپ ادا کر رہے ہیں، سنت آپ ادا کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نوافل آپ ادا کر رہے ہیں، آپ کی بہت سی چیزیں کور اپ ہو جاتی ہیں اس میں، کہ آپ کی بہت سی عبادات اگر رہ گئی تو وہ کور اپ ہو جاتی ہیں، آپ نے نوافل ادا کر لیے، آپ کی کچھ پچھلی نمازیں ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ مینج کرنا چاہ رہے ہیں اس میں مینج ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ فرض بھی پڑھ لیتے ہیں اور وقت پر پڑھ لیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ بچے نماز اسٹارٹ کریں یا کوئی نماز نہیں پڑھتا، میری ایک فرینڈ تھی وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، یعنی کہ عجیب ان کا ایک لاجک تھی کہ نہیں مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ آپ اسٹارٹ کریں، آپ فرض سے اسٹارٹ کریں، فرض پڑھنے شروع کیے، وہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی کمپلیٹ نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن صرف اگر فرض بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ اللہ کے سامنے حاضری تو اٹینڈنس تو وہاں ہو رہی ہے، آپ اٹینڈنس آج کل جیسے میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ ورکنگ ویمن اگر آپ ہیں تو آپ کے کام اتنے ہوتے ہیں سب چیزوں میں، آپ کے لیے مطلب گھر بھی دیکھنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو اس میں واقعی ممکن نہیں ہو پاتا کتنی دفعہ۔ پھر ایسی بچوں کا معاملہ ہے تو بچوں کی اسکول کی ٹائمنگ اتنی زیادہ ہے، جو بریکس ان کو ملتے ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتے، اور اس میں لنچ بھی ان کو کرنا ہوتا ہے۔ تو ان سب صورتوں کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ تو ایک مطلب ایک طرح سے رواج بھی ہے کہ فرض نمازوں کا، لیکن کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ نہیں سنتیں ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ نہیں ضروری نہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی تو ہمیں بھی ادا کرنی ہے۔ جب ہم اس سختی سے نکل آئیں گے نا، آٹومیٹکلی ہمارے کام آسان ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ہم نے بے جا سختیاں خود پیدا کرنی ہیں، کہیں حکم نہیں ہے، کہیں آیا نہیں ہے، کسی احادیث سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہے، ہم نے خود بے جا سختیاں اپنے اوپر پیدا کرنی، اور پھر ہم کہتے ہیں جی اسلام تو بڑا مشکل ہے۔ اسلام تو بالکل بھی مشکل نہیں۔ آپ اگر سفر پر جائیں، تھوڑا سا ہی سفر ہو، آپ کی نماز قصر میں بدل جاتی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا نا۔ اب جیسے رمضان ہے، جو بیمار ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر نہیں پوری کر سکتے گنتی رمضان میں تو بعد میں گنتی کو پورا کر۔ کوئی مریض ہے، کوئی سفر میں ہے، اس کو روزہ یعنی کہ اس وقت کے لیے معاف ہے، کوئی نہیں رکھ سکتا تو وہ اس کا فدیہ دے سکتا ہے۔ تو دین بہت آسان ہے، لیکن ہم نے خود اس کو مشکل بنایا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں، وہ یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ دین بہت آسان ہے، اور اگر ہم دین کو 1400 سال پہلے یا 1450 سال پہلے اگر دیکھیں تو اس میں ہمیں ایسی مثالیں نظر آتی ہیں جو کہ بہت مطلب ان کی سیرت کو فالو کیا جائے تو بہت ہمارے لیے آسانی ہے، اور ہمیں مطلب جو سبق ان سے ملتا ہے، جس طرح کی ہماری کریکٹر بلڈنگ ان کو دیکھتے ہوئے ہوتی ہے، تو وہ کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں ہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں عائشہ کہ آپ ماشاءاللہ سے قرآن کی طالبہ ہیں، مسلسل آپ تعلیم جو ہے حاصل کر رہی ہیں، تو مجھے ضرور کوئی ایسا جو صحابیہ سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ ہونا تو وہ آج کل کی خواتین کے لیے جو مطلب ہم لوگ بیسیکلی اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگے، ایک کمپلیکس سا جو ہے نا وہ پیدا ہو گیا ہے، یا تو وہ خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی اور میں کسی کی نہیں سنوں گی، یا پھر دوسری طرف ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو بہت ہی انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہوتا ہے، یا جن کو لگتا ہے کہ ہم اپنے ہر معاملے میں بہت ہی دب کے رہنا ہے، یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ مجھ سے کچھ ایسے واقعات ضرور شیئر کیجیے جو اس وقت کی صحابیہ کے ہیں۔ اچھا جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ میرا جسم میری مرضی والی خواتین ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ بالکل یعنی کہ آپ نے کسی سے بات بھی نہیں کرنی، تو دونوں جو ایکسٹریم لیول ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایکسٹریم لیول پہ جانے سے منع فرمایا ہے۔
اعتدال کا حکم ہے، میانہ روی کا حکم ہے. ایک صحابیہ کی بات نہیں کریں گے ہم یہاں پر. اگر جیسے آج کل ورکنگ ویمنز ہیں، میجورٹی 99.9% جو خواتین ہیں وہ کام کے لیے باہر نکلتی ہیں. ہمارے سامنے زبردست ایگزامپل ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ایک بزنس وومن، کس طرح سے وہ اپنے بزنس کو لے کر چلتی تھی، کس طرح سے وہ لیڈ کرتی تھی. دین پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی، کس طرح سے تمام ان چیزوں کو بھی دیکھا، بزنس کو بھی دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپورٹ بھی تمام چیزیں کی، فیملی کو بھی ڈیل کیا، بچوں کو بھی ڈیل کیا، بچوں کی تربیت بھی کی، شعبہ بھی طالب میں بھی آپ کے ساتھ رہی. کس طرح سے انہوں نے اپنی پوری لائف کو مینج کیا اور کس طرح سے وہ لے کر چلی. انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں تو ورکنگ ویمن ہوں، میں گھر کے کام نہیں کر سکتی، میں تو آپ کو سپورٹ کر رہی ہوں. اچھا، سب سے بڑی بات جو یہ آتی ہے جب خواتین جو باہر کام کرنے نکلتی ہیں، پہلی بات ان کی یہ ہوتی ہے میں تو آپ کو مورلی سپورٹ کر رہی ہوں، میں تو آپ کو فائنینشلی سپورٹ کر رہی ہوں، اتنا تو میرا حق بنتا ہے. حق مانگ کے نہیں لیا جاتا، جو آپ کا حق ہے وہ ہے. ایکسٹریم لیول پہ جو خواتین چلی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے، ان کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے گرد ایک باؤنڈری بنانی ہے. آپ جب اس باؤنڈری میں رہیں گے نا، جو آپ نے ایک باؤنڈری بنا لی، فار ایگزامپل مجھے کس سے کس لمٹ میں رہ کر بات کرنی ہے یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے، مجھے کس سے کتنا زیادہ کلوز ہونا ہے یہ بھی فیصلہ میرا ہوگا. تو یہ اس چیز کا حکم ہے. اگر اسٹوڈینٹس کی بات کریں، ہم لوگ کہتے ہیں یونیورسٹیز کا ماحول بہت خراب ہے، لڑکیاں نہیں پڑھ سکتی، ہم لڑکیوں کو نہیں بھیج سکتے. حضرت عائشہ کی ایگزامپل ہمارے پاس ہے. صحابہ کرام ان سے مسئلے مسائل پوچھنے آتے تھے، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا. یا جو انہوں نے علم حاصل کیا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیمز بھی کھیلا کرتی تھی. گھوڑ سواری کا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے. ان کو کس طرح سے ان کے والدین نے ان کو گائیڈ کیا. جو سلیمان علیہ السلام کی گھوڑے والا انہوں نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا تھا، تو وہ بھی ہم مینج کر سکتے ہیں. کس طرح سے کہ اپنی لمٹس ہماری کیا ہے. ہمیں علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، دین بھی ضروری ہے، دنیا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے رہبانیت سے منع فرما دیا. اللہ نے کہا جو عمل تم دنیا میں رہ کر کرو گے، کیوں جوانی کے عمل کو پسند فرمایا گیا؟ کیونکہ اس میں آپ کو کام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کے پاس انرجی بھی ہوتی ہے، اور دین کو آپ کس طرح سے مینج کر کے چل رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ پورا دن مسلح پہ بیٹھے رہیں تو آپ کی عبادات قبول ہے. نہیں، دو طرح کے حقوق رکھے اللہ تعالیٰ نے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق العباد کو زیادہ امپورٹنٹ کہ جب تک آپ بندوں کے حقوق کو پورا نہیں کرو گے، اگر کوئی آپ سے غلطی ہوتی ہے، بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کیے؟ اسی وجہ سے. اگر ہم بات کریں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی شہید خاتون تھی، اسلام کی پہلی شہید خاتون. کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا، تمام چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی، اور کس طرح سے وہ شہید ہوئی. سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں. اگر ہم حضرت زینب کی بات کریں، ہم کہتے ہیں جی ہم بول ہی نہیں سکتے، ہم تو لڑکی ہیں، ہم کیسے بات کریں. انہوں نے بھی تو للکارا تھا، جا کے حکمران کو للکارا تھا، کہا تھا اس کو. جب آپ حق پہ ہوتے ہیں، جب آپ سچ پہ ہوتے ہیں، تو آپ ہر چیز کو مینج کر کے چل سکتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم ہے، پردے کا حکم ہے، تو قیمتی چیزوں کو پردے میں چھپایا جاتا ہے نا. ہم کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، ہم اس کو ریپ کر کے دیتے ہیں، ایسے تو نہیں دے دیتے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عورت گفٹ کی اور اس کو حکم دیا کہ آپ جس حد تک اپنے آپ کو کور اپ کر سکتے ہیں آپ کور اپ کریں. اگر کوئی مجبوری ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، جنگوں کی بات کریں، تو جنگوں میں بھی کئی صحابیات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود رہی. کس طرح سے انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے نرسنگ، آج ہم نرسنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک باقاعدہ ہمیں ٹریننگ لینی پڑتی ہے، لیکن تب وہ صحابیات اتنی ٹرینڈ تھی کہ وہ جو جنگوں میں زخمی ہوتے تھے صحابہ کرام، ان کی مرہم پٹی خود کیا کرتی تھی، نہیں کر سکتی تھی، پانی پلا دیا کرتی تھی. تو عورت کو اپنا کردار خود بنانا ہے، اس کو اپنی باؤنڈریز کو خود سمجھنا ہے. حقوق سب مل چکے ہیں، لیکن وہ ایک بات ہے نا کہ ہمیں سب کچھ مل چکا ہے لیکن ہم وہ لینا نہیں چاہ رہے، اور جو ہمیں نہیں ملا ہم اس کی جستجو میں پتہ نہیں کہاں کے کہاں نکل رہے ہیں.
سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا ہے، ہمارے دین نے ہمیں عطا کر دیا ہے، بس اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کس طرح سے کرنا ہے وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ خواتین کسی بھی طرح سے کوئی ایسا حق نہیں ہے ہمارا جو کہ اللہ نے ہمیں نہ دیا ہو، بلکہ مطلب وہ بہت سارے ایسے حقوق جن کے بارے میں شاید ہماری سوچ بھی نہ جاتی ہو تو وہ بھی ہمیں ملیں۔ ابھی کل ہی میں ایک سن رہی تھی ویڈیو، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ کوئی یورپین خاتون تھی، تو وہ اسلام کا مطالعہ کر رہی تھیں، مطلب کچھ جو ان کی نظروں سے کتابیں گزری، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کتاب کو دیکھ کے بہت متاثر ہوئی ہوں، کیونکہ اس میں کوئی ایک ایسی چیز جو ہے نا وہ کمی نہیں چھوڑی گئی، تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ جو ہے نا ڈیوائن بک ہو سکتی ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی ہے نہیں، کیونکہ کوئی انسان بھی ہر طرح سے اس طرح جو ہے نا زندگی کے ہر نازک سے نازک چھوٹے سے چھوٹے پہلو کے اوپر نظر نہیں رکھ سکتا جس طرح اس کتاب نے رکھا ہے اور جو اصول سیٹ کیے ہیں۔ تو اصل ہمارا ہی ایشو ہے کہ ہم لوگوں نے اس طرح بالکل سے نہ اپنے آپ کو، ایک مسلمان بہت طاقتور ہوتا ہے، اس کی جو طاقت ہے وہ اس کا ایمان جتنا مضبوط ہے اتنا وہ طاقتور ہے، اتنا وہ دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ ہم دیکھتے ہیں فلسطین میں ہمیں چھوٹے سے چھوٹے بچے جو ہے نا بڑے بڑے فوجیوں سے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ہم بڑے ہو کے گھبرا جاتے ہیں، ہم بڑے ہو کے کوئی ہمارے سامنے بات ایسی ہو رہی ہوتی ہے جو کہ نہیں ماننی چاہیے، ہم پھر بھی مان لیتے ہیں کہ نہیں باس ہے، چلو مطلب کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو کرنا پڑے گا، جاب ہے تو نخرہ نہیں کرنا چاہیے کسی معاملے میں، جبکہ اسلام نے ہمیں ہر جگہ پہ ہمارے رائٹس رسپانسبلٹی سب سمجھا دی ہیں۔ اچھا ایک چیز میں اور پوچھنا چاہ رہی تھی عائشہ آپ سے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈپریشن اور اسٹریس کی بات کی تھی، تو ایک جو پرابلم آج کل کے دور میں بہت نظر آتی ہے وہ اسٹریس ایک مطلب ہے، اور اکثر لوگوں سے آپ بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں، جیسے میری کسی سے بات ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں اسٹریس کچھ نہیں ہوتا، آپ اپنے آپ نیگیٹو ہوتے ہو، جو ابھی آپ نے بات کی تھی، تو آگے سے جواب آتا ہے کہ نہیں، بعض اوقات یہ سچویشن اتنی زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے کہ بندہ اس سے چاہ کر بھی نہیں نکل رہا ہوتا، تو اس سے نکلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک تو یہ سوال کہ آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے، پھر یہ کہ قلب مطمئنہ جسے کہتے ہیں وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے انسان جو ہے اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے؟ اصل چیز جو ہے ڈپریشن کی وہ ہے اللہ تعالیٰ پر یقین نہ ہونا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں یہاں پر، تو کس طرح کی بیماریوں نے، ایک بادشاہ تھے، پیغمبر تھے، ہر طرح کی آسائش اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی، ایک دم سے بیمار ہوئے، سب کچھ ختم ہو گیا، سب لوگ چھوڑ کر چلے گئے، صرف ایک بیوی ساتھ رہ گئی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا صبر جو تھا، اگر کوئی کیڑا یا کوئی چھوٹا سا بھی جو ان کے جسم میں موجود تھی چیز وہ ان کے جسم سے گر جاتی تھی تو وہ ہاتھ میں اٹھا کر اس کو اوپر رکھ لیتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی بیوی نے شکوہ کیا کہ یہ کب یہ دن ختم ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے آسانی کی کتنا عرصہ آسانی میں گزارا ہے، کتنا عرصہ تم نے ایسا گزارا ہے جب تم پر کوئی تکلیف نہیں آئی۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ اتنا عرصہ، انہوں نے کہا یہ تو ابھی اس کا ایک حصہ بھی نہیں ہوا جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہمیں رکھا ہے۔ شکر ادا کرنا ہم بھول گئے، وہی جیسے میں نے بھی شروع میں بات کی کہ 2 دن 3 دن میں ہماری دعا قبول نہ ہو تو فوراً ہماری زبان پر یہ لفظ آ جاتا ہے، پتہ نہیں میری تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ چیز جو ہے نا، یقین کامل جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہوگا، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط جب ہمارا ہوگا، تب ہم آٹومیٹکلی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا سورہ الم نشرح میں، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ اس آیت کو ریپیٹ کیا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، آسانی مشکل کے بغیر نہیں آتی۔ ہم دنیا میں کوئی بھی پیپر دے رہے ہیں، تیاری کرنے کے لیے کافی کے مگ پی جاتے ہیں ہم ایک رات میں پریپریشن کے لیے، مشکل نیند بھی آ رہی ہے، سب کچھ آ رہا ہے، ہر چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ ہمارا پیپر اچھا ہو جائے، ہمیں یہ ڈگری مل جائے، ہماری جاب بہت اچھی ہو جائے گی، دنیا میں بھی فائدہ۔ اسی طرح سے مشکل جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی دیتا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر یقین۔ میری ابھی ریسرچ ورک چل رہا تھا تو اس میں ڈفرینٹ مذاہب کے حوالے سے بھی ہمیں یعنی کہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ان پہ بھی ریسرچ کرنی ہے اور ان کو بھی اس میں شامل کرنا ہے۔ آپ یقین کریں، اگر میں یہودیوں اور نصرانیوں عیسائیوں کی بات کرتی ہوں تو جو ان کے پاس ہے
وہ اس سے ثابت ختم ہے. ایک ہم مسلمان ہیں جو اپنی آسانیاں بھی ڈھونڈ لیتے ہیں, اپنے لیے ہر طرح کی آسانی بھی ڈھونڈ لیتے ہیں, اور وہ آسانی ڈھونڈنے کے بعد بھی ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے, اور پھر بھی تذبذب کا شکار ہوتے ہیں, غیر یقینی صورت کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ پر یقین ختم ہوتا جا رہا ہے. اور یہ یقین اسی صورت میں اجاگر ہو سکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی کرتے ہیں. جب کوئی ہمارا دوست ہوتا ہے تو ہم ہر طرح کی بات اس سے شیئر کر لیتے ہیں, اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے ہم دوست بنیں گے, اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں چلتے پھرتے باتیں کرنا اسٹارٹ کر دیں, اپنی روٹین ڈسکس کرنا اسٹارٹ کر دیں, تو آٹومیٹکلی یہ چیز جو ہے ایک تھراپی ہے, یہ چیز جو ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی, اور یہ نیگیٹو وائبس یا یہ ڈپریشن ایسا ہو جائے گا. یہاں پہ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی. ہمارے نیبرز میں ایک آنٹی رہتی ہیں, شدید گرمی کے دن تھا لاسٹ ایئر, جون کی میں بات کر رہی ہوں, یہاں بہت گرمی ہوتی ہے جون میں. دوپہر کے وقت این سورج جب آپ کے سر پر ہے, آپ گئی, راستے میں آپ کا بی پی لو ہوا, بے ہوش ہو گئی, اب اٹھا کے لایا گیا, گھر لایا گیا, فوراً ان کا جو دھیان تھا ہوش میں آتے ہی مجھ پہ تو کسی نے کچھ کروا دیا. ہم اپنی عقل کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتے, انہی چیزوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں کہ مجھ پہ کسی نے کروا دیا ہے, میرے ساتھ کسی نے جیلسی کر لی ہے, یہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا. ان چیزوں سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے نا, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ بھری دوپہر میں اگر باہر جائیں گے اتنی گرمی میں, ظاہر سی بات ہے آپ کا بی پی لو ہوگا, آپ بے ہوش ہوں گی. یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ خود کی ڈیلنگ ہماری کیا ہے, ہم اپنے آپ کو کتنا مضبوط کر رہے ہیں, اپنے آپ کو کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں, یہ سارا معاملہ. بالکل صحیح بات ہے. بیسکلی وہ جو ہے نا, جو عائشہ وجہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ چیز ہم بھول گئے کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا اس دنیا میں بھیجتے ہوئے کہ میں امتحان لوں گا. ہم اس دنیا میں آئے ہی امتحانات کے لیے, اور جب ہم امتحان کے لیے آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی کبھی کسی کی طبیعت بھی خراب ہوگی, کبھی کوئی اچھا والا انسان ایک دم سے بیمار ہو جائے گا, کبھی کاروبار جو ہے وہ اچانک سے ایک دم سے ہمیں لگے گا کہ آج کل تو کاروبار چل ہی نہیں رہا, جاب ختم ہو جائے گی. تو یہ سارے وہ امتحانات ہیں جس کو ہم حسد, جادو اور ان چیزوں کا نام دے دیتے ہیں اور اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں. ہمیں اس میں بھی کچھ شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے, ہمیں مطلب برداشت نہیں ہو رہی ہوتی کہ ہم اس وقت کو گزاریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حساب سے, صبر کر لیں, صبر کا اجر مل جائے. ہم اس میں بھی کچھ ایسے طریقے اختیار کر لیتے ہیں جو ہماری مشکلوں کو آسان تو نہیں کر پاتے, لیکن ہماری مطلب ہمیں بھٹکا ضرور دیتے ہیں. سیلف سیٹسفیکشن, ہمیں خود تسلی ہو جاتی ہے, نہیں ہم پہ کسی نے کچھ کیا ہے, اگلے بندے کو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو, اور اس کو آپ انوالو کر دیں, بدگمانی, لوگوں کے بارے میں غلط رائے. تو یہ اس سے لوگوں کو بہت زیادہ مجھے لگتا ہے سیلف سیٹسفیکشن ملتی ہے, بہت زیادہ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. چلیے عائشہ, تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے آپ نے ہر چیز ڈسکرائب کی, اور آپ نے بہت ہمیں اچھا اپنا مطلب معیاری ٹائم دیا ماشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ عائشہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کو بہت اجر عطا فرمائے, اور آپ کی جو کاوشیں ہیں, جو قرآن کی آپ خدمت کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے, جو اب مختلف تحریریں آپ لکھتی رہتی ہیں انداز بیان کے نام سے, اللہ تعالیٰ سب میں بہت ہی آپ کو برکت دے, اور اسی طرح سے آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی رہیں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا اور مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنے کا موقع دیا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ عائشہ. تھینک یو. بہت خیال رکھیے گا اپنا. تھینک یو. اللہ حافظ.